औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व सहाबिही अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामीईन और नाज़रीन, आज जिस मौजू का मुताला करेंगे, जो मौजू बेज़ेर बहस है, वो है बेहयाई और फ़हाशी की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल के दौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इन दोनों ने तहलका मचा दिया और उरियानी बेहयाई फ़हाशी जो है उसका समंदर सा उमड़ आया है। तो इस फितने को जानना, पहचानना और इससे बचने के लिए हमें बेहद तो जो रिक्वायर्ड है और हमें बेहद मेहनत भी करनी है। हया एक फ़ितरी अमल है, फ़ितरी जज्बा है जो अल्लाह ताला इंसान के अंदर रखा है, और इंसान जिस पासदारी के साथ हया पर अमल करता है, जितना हयादार होता है उतना ज़्यादा वो शर से नफ़रत करता है, बुराई से दूर भागता है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, ये नमाज के मुतालिक फरमाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ाती, यानी वो मर्द जो हिफाजत करते हैं फ़ुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की, और वो औरतें वज़ाकिरीना अल्लाह कसीरम व ज़ाकिराती, यानी और ज़िक्र करते हैं कसरत से। मर्द यानी कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतें। अद्दा अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, इनके लिए मग़फ़रत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा गया है। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो मर्द और वो औरतें जो अपनी शर्मगाहों की, यानी शर्मगाहों से मुराद सतर, जो सतर है इंसान का वो पूरे के पूरे उसकी शर्मगाह ही है, उनकी हिफाजत करते हैं, पर्दा करते हैं, हया के लबादे में लिपटे रहते हैं, बुराई से दूर भागते हैं, फ़हाशी और यानी से दूर भागते हैं, बेहयाई से दूर भागते हैं, और साथ में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। यानी वो मर्द और औरतें जो अल्लाह का ज़िक्र भी करें तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़रत और बड़ा सवाब अजर अज़ीम रखा है। तो मग़फ़रत से मुराद क्या है कि जो लोग पर्दे का एहतमाम करते हैं, हया की पासदारी करते हैं, अल्लाह ताला उनके छोटे गुनाह माफ़ कर देता है। ठीक, माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन दोनों सूरतों में उनके गुनाह माफ़ किए जा रहे होते हैं इस नेकी के एवज़ जो वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो लोग ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। बड़ा सवाब कहाँ पे? दुनिया और आखिरत दोनों में। यानी वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी उनको कामयाबी मिलेगी। तो जैसा कि हमने आगाज़ में कहा कि आजकल के दौर के अंदर जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दो मेन बन चुके हुए हैं, कह लें कि सोर्स ऑफ बेहयाई एंड उरियानी, या फिर आप कह लें कि फ़हाशी। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल वैलेंटाइन डे, डिफरेंट कल्चरल डेज़, कैट वॉक्स, मैराथन रेस, रोशन ख्याली, म्यूज़िक बैंड, बॉन फायर और औरत मार्च जैसे दिल फरेब सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है बेहयाई और फ़हाशी को प्रमोट करने के लिए। तो हमें इन सारी चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए और इनसे से बचना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 110 सूरह आले इमरान के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बर्पा किया गया ताकि तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, यानी बदी से रोको। तो अल्लाह ताला ने पहले बताया सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 35 के अंदर कि जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे और अल्लाह का जिक्र करेंगे तो उनके लिए मग़फ़रत है और अजर अज़ीम है। और फिर साथ ही साथ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत बनाया गया है। क्यों बनाया है? लोगों के लिए क्यों बेहतरीन उम्मत का दर्जा मिला है? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, बदी से रोकते हो, बुरे अमाल से, बुरे कामों से लोगों को रोकते हो, अच्छाई की तरफ लोगों को लेकर आते हो। तो जो लोग इन दोनों अमल को, अमर बिल मारूफ नहीं और मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, तो ये बेहतरीन उम्मत के अव्वलीन लोगों में शामिल होंगे।
اس کے ساتھ ساتھ ہم ذرا اس واقعے پہ بھی روشنی ڈال لیتے ہیں جو ہمیں قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں پڑھنے کو ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک غلطی ہوگی، ایک نافرمانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ستر ایک دوسرے پہ کھول دی اور پھر وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فحاشی یا پھر بے حیائی ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعمت و انکار کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے، بات نہیں مانتے، تو ان کو سزا کے طور پہ بے حیا بنا دیا جاتا ہے یا پھر ان کے ستر ایک دوسرے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہم چونکہ ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عملی اقدامات، بے حیائی اور فحاشی کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات۔ جب ہم عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں تو عملی اقدامات کو ہم نے دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک وہ جو انفرادی سطح پہ انسانوں کو کرنے چاہیے، اور دوسری وہ جو بحیثیت قوم یا اجتماعی سطح پہ ہمارے پر فرض ہیں یا لازم ہیں۔ جب اجتماعی سطح کی بات کریں گے پھر اس کے آگے مزید ہم نے دو کیٹیگریز کر دی ہیں۔ تو پہلے ہم انفرادی سطح کے جو ہمارے پہ ہر فرد کے لیے جو کام کرنے والے کام ہیں اس کو ہم فوکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی اولاد کے اندر خدا خوفی پیدا کرنی ہے۔ ہم نے اس چیز کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور فرشتے ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہم قدرتی طور پہ برائی سے اور بے حیائی سے دور ہو جائیں۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنے سے بچائے۔ یہ بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ سب جو ہے دجالی فتنہ ہے، دجال کے جال ہے جس کے اندر لوگ آج کل پھنس رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے۔ نمبر 3، سوشل گیجٹس، سوشل ایپس جو ہمارے ہر موبائل میں انسٹال ہیں، جس میں انسٹاگرام، ٹویٹر، ایکس، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، فیس بک، واٹ ایور جو جتنے بھی ہیں، ان کا استعمال اگر کرنا بہت بے حد ضروری ہے تو گھر والوں کے درمیان بیٹھے کریں، تنہائی میں نہ کریں، کیونکہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کو انجانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ایڈ یا کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے، سجیشن نظر آ جاتی ہے جو آپ کو بے راروی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ تو تنہائی میں ایسی اپلیکیشنز یا ایسے میڈیاز کا استعمال نہ کریں۔ مرد اور عورت دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور اگر غلطی سے کسی غیر مرد یا عورت کی طرف نگاہ پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ گھر اور گھر سے باہر پردے اور حجاب کا خصوصی اہتمام کریں، خاص کر اپنے لباس کے معاملے میں دینی احکامات کی پاسداری کریں۔ جوائنٹ فیملی، جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہے وہاں پہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عام طور پہ خواتین کچن میں جب کام کاری ہوتی ہیں تو وہ دوپٹے کے بغیر ہوتی ہیں، تو نامحرم مردوں کو چاہیے کہ کچن میں بلا ضرورت اور بلا اجازت داخل نہ ہوں تاکہ پردے کا اہتمام بحال رہ سکے۔ اسی طریقے سے 7 سال کی عمر جہاں سے بچے کے اوپر لڑکا ہو یا لڑکی دونوں پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اسی وقت سے جو ہے بچوں کو پردے کی، حجاب کی، ستر چھپانے کی تعلیم دینے لگ جائے۔ اس کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی بیٹا، آپ کی یا بیٹی نماز تبھی قبول ہوگی جب اپنے تمام ستر چھپاؤ گی۔ تو اسی وقت سے آپ اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے پردے اور حجاب کی اہمیت کو واضح کرنے لگ جائیں۔ اسی طریقے سے جب چھوٹا بچہ ہو، نومولود ہو، 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، تو بچپن سے ہی، بالکل چھوٹی ارلی ایج سے ہی بچوں کو جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت یا چھپانے کی ترغیب کی دی جائے۔ یہ خاص کر رفع حاجت کے وقت عام طور پہ مائیں یہ غلطی کر لیتی ہے کہ ساروں کے درمیان بچوں کے پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی بالکل نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم نے کہا کہ یہ دجالی فتنہ ہے، تو اس دجالی فتنے سے بچنے کے لیے جو احادیث میں ہمیں سب سے بہترین ہتھیار ملتا ہے وہ سورہ کہف، یعنی ہر جمعے جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے گھر میں۔ غیر شرعی رسم و رواج سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور جانے انجانے کے اندر ہم اس فتنے میں دھستے جا رہے ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی شادی کے اوپر، منگنی کے اوپر اور سوشل گیدرنگز آ جاتی ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپس کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پہ پردہ جو ہے، حجاب جو ہے، اس کو چاک کر دیا جاتا ہے اور غیر مرد اور عورتیں آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ تو ایسی سوشل گیدرنگز، جو ایسی فیملی ایونٹس ہیں، ایسے غیر شرعی رسم و رواج ہیں جس میں ایسے کام ہو رہے ہیں، ان سے بچا جائے، ان کو ترک کیا جائے، اور گھر کے تمام افراد کا ایک ہی گوگل اکاؤنٹ بنایا جائے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا یا بزرگ
کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو وہ باقی کی ہسٹری میں بھی ریفلیکٹ ہو اور باقی جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکے. اور اس طریقے سے ایک انسان میں نا خوف بھی طاری ہو جائے گا کہ اگر میں نے کوئی چیز غلط اوپن کی تو میرے بچے بھی دیکھ لیں گے. تو اسی وجہ سے وہ پھر کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. اچھا یہ تو انفرادی سطح پہ کرنے والے اقدامات. اب آپ جاتے ہیں اجتماعیت کی بات. جب اجتماعیت کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا 2 کیٹیگریز ہوں گی. ایک تو وہ جو دینی تنظیمیں جو ہیں دینی جماعتوں کو کرنے والے کام ہیں, اور دوسری وہ کام جو حکومتیں کرنے والے کام ہیں. تو اگر ہم دینی جماعتوں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہر خطبے کے اندر, ہر جو ہے واعظ کے اندر جو ہے آخرت کو یاد کرائیں, جہنم کے عذاب کا باقاعدہ ذکر کریں. جو لوگ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کی طرف راغب ہیں ان کو ڈرایا جائے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے, جہنم کے عذاب سے ڈرایا جائے, قبر کے عذاب سے ڈرایا جائے, تاکہ ان میں خدا خوفی پیدا ہو. نمبر 2, منظم طریقے سے ایسی مہم کا آغاز کیا جائے جو ان ایتھیکل اور نان کلچرل اسلامک کلچر کے جو ایونٹس جیسے ویلنٹائن ڈیز آ جاتے ہیں اور اس طرح کے جو اور بھی آ جاتے ہیں, ہیلوئن نائٹس آ جاتی ہیں, تو مذہبی تنظیموں کو, مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک منظم طریقے سے تحریک چلائیں کہ ان ڈیز کے پیرالل اپنی آگاہی مہم کریں اور لوگوں کو باور کرائیں, یاد کرائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غیر اخلاقی ہے اور غیر اسلامی ہے, غیر دینی ہے. جیسے عورت مارچ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں فورن NGOs انویسٹ کر رہی ہیں اور لوگ جو ہے بے روی کا اور غلط ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. پھر گھروں کے اندر اور خطبات کے اندر خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت, صحابہ کرام کی سیرت اور خاص کر صحابیات کی سیرت کو بیان کیا جائے, ان کے واقعات کو بیان کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں میں, جس طرح اسکول اور کالجز کے اندر گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر سمر کیمپس لگتے ہیں, اسی طریقے سے مذہبی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ مدارس کے اندر بھی سمر کورسز کا آغاز کیا جائے. اب تو آن لائن بھی ہوتے ہیں سارے چیزیں, اور اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, مہیا کیا جائیں, جہاں پہ لوگوں کو یا چھوٹے بچوں کو سیرت پڑھائی جائے اور اس میں خاص کر اسپیشل ٹاپک پردے کا, حجاب کا ہو. اسی طریقے سے اسکول اور کالجز میں ان کی جو آگاہی دینی چاہیے کہ جہاں پہ جیسے کو ایجوکیشنز ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے. میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں لاہور کے اندر, کراچی میں, اسلام آباد میں, ان کا نام لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن وہاں پہ انفارچونیٹلی خواتین کا, لڑکیوں کا لباس مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے برعکس ہم بات کرتے ہیں حکومتیں کرنے والے اقدامات. یعنی حکومت کو سب سے پہلے تو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. یعنی حکومت کی جو ذمہ داری ہے سب سے زیادہ ہے. حکومت کو ایسی تمام NGOs کی فلٹریشن کرنی چاہیے, چھان بین کرنی چاہیے جو ملک دشمن عناصر کو پروموٹ کر رہی ہیں اور ایسے ایونٹس کو پروموٹ کر رہی ہیں جو ہمارے اسلامک کلچر کا پارٹ نہیں ہے. ایسی NGOs کو تو اسٹریٹ فارورڈ بین کر دینا چاہیے, ان کی فنڈنگ روک دینی چاہیے. موبائل فونز اور جو موبائل نیٹ ورکس ہیں ان کے آپریٹرز کے اوپر ایک نگرانی کا سسٹم رکھنا چاہیے, تاکہ کوئی شخص, کوئی بھی لڑکا یا لڑکی بے روی کی طرف مائل ہو, کوئی ایسی متنازع یا ممنوعہ ویب سائٹ اوپن کرے تو فوراً وہ بلاک ہو جائے. اسی طریقے سے فحاشی کی روک تھام کے لیے سافٹ ویئرز ڈیولپ کرنے چاہیے اور انسٹال ہونے چاہیے تھرو نیٹ ورک سروس پرووائڈر, تاکہ کوئی بھی ایسی فحش چیز لوگ نہ دیکھ سکیں. سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پہلے فحاشی کی اور یعنی کی بے حیائی کی ڈیفینیشن بھی واضح کرے حکومت, کیونکہ ہمارے آرٹیکل 294 کے اندر مینشن ہے کہ پبلک مقامات پر فحاشی کرنا جرم ہے اور سختی سے نافذ کیا جائے. اب فحاشی کی ڈیفینیشن ہمارا آئین کیا کرتا ہے, اس کے اوپر اس کو ریوائز کرنے کی بے حد ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں آس پاس پبلک مقامات تو کون سے ہوتے ہیں, آپ اپنے شاپنگ مالز میں چاہیے وہ پبلک مقامات ہیں, وہاں پہ لڑکیاں اسکرٹ پہن کے, جینز پہن کے, سلیو لیس پھیر رہی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ نکروں کے اندر آ رہے ہیں, گھٹنوں سے اوپر ہیں. تو مرد کا بھی جو سطر ہے وہ گھٹنے سے نیچے تک ہے, گھٹنے تک ہے, اسے گھٹنے تک اپنے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی شارٹس پہن کر رہے ہیں تو وہ مرد بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں, صرف عورتیں نہیں ہیں, مرد اس میں برابر کے شریک ہیں. تو فحاشی کی جو ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے, اس کو واضح کریں, اس کو ریوائز کریں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ بھئی یہ کام فحاشی کا ہے, یہ آپ نے پبلک مقامات پر نہیں کرنے. اور سب سے بڑھ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسلامک نظام کو رائج کرے, نافذ کرے اور نافذ العمل بنائے.
امید ہے کہ ہم نے اپنے ٹاپک کو واضح طور پر ایکسپلین کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ بیچ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ.